बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस पेशकश में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मौका है 14 शाबान, हर तरफ हादिए दौरा इमाम वक्त अलैहिस्सलाम की आमद की जश्न है। लोग मुबारकबाद एक दूसरे को पेश कर रहे हैं। मुझे चार मिसरे बेसाख्ता इस वक्त हकीम काज़िम बनारसी मरहूम के याद आते हैं कि ज़बान पर मुनकिरों की अब तक ये देखता हूँ नहीं नहीं है, बिला तकल्लुफ़ वो कह रहे हैं रसूल का जानशी नहीं है। उठा दे पर्दा, दिखा दे जलवा, दिखा के जलवा गिरा दे पर्दा, अभी ज़माने को तेरी गैबत का मेरे मौला यकीन नहीं है। चाहने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए आपको एक अच्छी खबर ये है कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे ख़ास मेहमान, जिनकी शख्सियत बहरहाल मोहताज तारुफ नहीं, एक बेहतरीन स्कॉलर हैं और आलिम दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और आपकी खिदमत में सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस्तकबाल है आपका हमारे इस स्टूडियो में, आप तशरीफ़ ले आए। कबला इस वक्त जो है वो चाहने वाले जश्न मना रहे हैं, एक खुशी का माहौल है और क्यों ना हो, हमारे वक्त के इमाम की आमद की ख़बर है और अल्हम्दुलिल्लाह और हम खुश नसीब हैं, परवरदिगार आलम ने ये मौका हमें फ़राहम किया ज़िंदगी का कि हम मौला की आमद का जश्न मना सकें। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि ये माह मुबारक जो माह शाबान के उन्वान से जिसे हम सब जानते हैं, इस महीने की अज़मत के हवाले से हमारे नाज़रीन की खिदमत में आप दो चार लफ्ज़ मारिफत के हवाले से पेश कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अव्वलन ज़ीशान भाई आपकी खिदमत में और अपने तमाम मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में तोहफ़े सलाम पेश करता हूँ। दिल की अथाह गहराइयों से तब्रीक व तहनियत पेश करता हूँ वली नेमत महवर कायनात यूसुफ़ ज़हरा हज़रत साहिब ज़मान अज्जलल्लाहु शरीफ की विलादत बासादत की मुनासबत से खुदावंद करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें मवालियान अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम में करार दिया और मुंतज़रीन में से एक नन्हा सा मुंतज़िर मुंतखब किया। चूँकि वक्त बहुत महदूद होता है इस तरह के प्रोग्राम्स में, लिहाजा बहुत ही समेट कर और बहुत ही इजमाली गुफ्तगू पेश करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद फ़हीम भी हैं और साहिब मुताला भी, और उम्मीद करता हूँ कि वो ख़ुद भी मुताला करेंगे। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने महीनों की तादाद 12 बयान की है और हम सब जानते हैं कि इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ होता है माह मुहर्रम से और इख्तिताम होता है माह ज़िलहिज्जतुल हराम पर। ये 8वां इस्लामी महीना जिसमें हम और आप सांसें ले रहे हैं और बड़ा बाबरकत महीना है जिसको शाबानुल मुअज़्ज़म का नाम दिया गया। अलबत्ता रिवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में इस शाबान के मुख्तलिफ नाम हैं। असल नामों में से एक नाम है शाबानुल मुतहहर, और उसकी वजह यह है कि इंसान इस महीने में अपनी बातनी खबासत को दूर कर सकता है। बातनी अमराज में अमीरुल मोमिनीन ने जो बयान किया है वो है बोस, हसद, इनात, निफाक, कीना, जलालत, गुमराही। इन बीमारियों से बचने के लिए माह शाबान बेहतरीन कारगर महीना है। एक रिवायत याद आ गई, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशहूर मोतबर साहबी जनाब ख्वाजा अबा सल्त हरवी रज़वानुल्लाह ताला अलैह माह शाबान के आखिरी हफ्ते में इमाम रज़ा से मुलाकात करते हैं और इमाम अली रज़ा ने अबा सल्त हरवी से एक सवाल किया कि ज़रा अपना मुहासबा करो, माह शाबान में क्या कर सकते थे, कितना किया, जो नहीं कर सके हो और करने की कुदरत रखते हो इस एक हफ्ते की मुद्दत में कोशिश करो कि उसे मुकम्मल कर लो। माह शाबान के नामों में एक नाम है शहरुल जीरान। जीरान कहते हैं पड़ोसियों को। क्यों पड़ोसी महीना करार दिया गया है? चूँकि माह मुबारक रमज़ान से बिल्कुल मुत्तसिल है। आखिरी बात इस सिलसिले में ज़ाहिर नज़र न्याज का एक सिलसिला है रजब से जो हमारे यहाँ शुरू हो जाता है और वो शाबान तक जारी और सारी रहता है। बिलखुसूस माह शाबानुल मुअज़्ज़म में वो जारी रहे, लेकिन नबी आदम ने फरमाया था कि इस महीने में मेरी मदद करो, और वो मदद ज़ाहिर तक़वा, पारसाई और परहेज़गारी के साथ साथ रोज़ा रखने के ज़रिए की जा सकती है। मरहूम आयतुल्लाहिल उज़्मा मरशी नजफ़ी अलैहिर्रहमा के बारे में मिलता है कि जब ज़ईफ़ हो गए थे, किबर सिन्नी, बुढ़ापा, नातवानी, तो हसरत भरे लहजों में कहते थे कि काश मुझे मेरी जवानी के अय्याम वापस मिल जाते और मैं फिर से माह रजब और शाबान के रोज़े रखकर उन्हें माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों से नसीब करता। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस माह शाबान की और उम्मीद करता हूँ हमारा ये प्रोग्राम और इमाम ज़माना के सिलसिले में हमारे तमाम इक़दामात
خود امام کے ظہور کی راہوں کو ہموار کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ۔ تو آپ نے بڑی قیمتی بات بیان کی اور یہ کہا کہ محاسبے کا ذکر کیا آپ نے، اور ساتھ ساتھ انسان کی شخصیت کے لیے وہ چیزیں جو ہمیں کھوکھلا کر دیتی ہیں، بیماریوں امراض کا ذکر کیا آپ نے، اور بے شک ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ اور آپ نے محاسبے کا ذکر کیا تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی کہ کیا ہم نے اپنے وقت کے امام جو اس وقت موجود ہیں، اور ہمارا یقین ہے اس پر، یقین کامل ہے، کیا ہم نے کبھی اپنے اندر وہ تڑپ محسوس کی؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے نفس کے اصلاح کے لیے، اپنی ذات کے اصلاح کے لیے، کہ کیا ہم نے کبھی یہ تڑپ محسوس کی کہ ہمارے امام کہاں ہیں، کیسے ہیں، ان کے دن رات کیسے گزر رہے ہیں؟ یا ہم نے اپنے آپ کو کبھی اپنے پریشانیوں کو تو ان کے سامنے بیان کیا ہوگا، بے شک کیا ہوگا، لیکن دین کے معاملات میں کیا ہم نے کبھی اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کی کہ مولا سے ہم دریافت کریں، مولا سے ہم پوچھیں اپنی ہر چیز کو، اپنے جس سے ہم بہت زیادہ امید رکھتے ہیں، جس سے وابستہ ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں بہت سے سوال کھڑے کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ امام کا اس وقت ہونا ضروری ہے، ہادی دوراں کا۔ یقیناً اس سلسلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین، چونکہ پرٹیکولر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ جو بلیو کرتے ہوں، یقین کرتے، چونکہ ہمارا پروگرام ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے، اسے ہر قسم کے لوگ دیکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ امام کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، ہادی دوراں کا ہونا ضروری۔ اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں کوئی ایک ایسے اشارے کر دیں کہ جس سے یہ مطمئن ہو جائیں۔ بالکل، میں ضرور اس سلسلے میں چند ایک باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ اولاً ہمارے تمام ویورز اور ناظرین اپنی یادداشت میں اس بات کو محفوظ کر لیں کہ مہدویت کا عقیدہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے۔ ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر دھرم ایک منجی کی تلاش میں ہے۔ بے شک۔ ہم میں اور اہل سنت میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، اور جو بہت بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہتے ہیں پیدا ہوگا، ہم یہ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ بات جو آپ نے کہی میری آنکھوں میں واقعی وہ نمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم عریضہ لکھتے ہیں، دریا کے سپرد کرتے ہیں، پھر وہ شعر بھی گنگناتے ہیں کہ عریضے میں اگر فرقت کی ساری داستان لکھ دوں، بے شک سلگ اٹھے گا دریا، آگ لگ جائے گی پانی میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود جواب امام کا ہم نے کتنا انتظار کیا، بے شک۔ یا اس موجودہ دور میں جو سب سے بڑی عبادت ہے انتظار، کیا انتظار اس طرح کرنا ہے جیسے جب ہمارے محلوں میں لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم مایوسی کا شکار ہو کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اب لائٹ آئے، اب لائٹ آئے، اب لائٹ آئے۔ کبھی ریلوے اسٹیشن پر بیٹھتے ہیں، ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے مختلف وجوہات کی بنا پر، اور پھر افسردگی کا شکار ہو کر کے ٹرین کا انتظار کرتے ہیں، کبھی فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے موسم کے سبب یا کسی اور وجہ سے، تو ہم اپنے اندر وہ شادابی اور نشاط اور فرحت محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ کیا ویسا انتظار کرنا ہے؟ ابھی اگر میں کسی بڑے آرٹسٹ کو پکڑوں اور اس سے کہوں بھیا کسی ایسے انسان کی منظر کشی کرو اور تصویر بناؤ کہ جو کسی کا انتظار کر رہا ہو، تو وہ آرٹسٹ، وہ فنکار، وہ کلاکار، وہ ہنرمند جو ان منتظر کی تصویر بنائے گا، وہ تصویر کچھ یوں ہوگی، مین گیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، انگلیاں اس کے رخسار پر ٹکی ہوئی ہیں، اور پھر ہمیں امام کا ایسے انتظار نہیں کرنا ہے۔ یہ ہماری بات کو جوان ہمارے محفوظ کرنے اپنے ذہنوں میں۔ انتظار یعنی خلاصہ تقوی، انتظار یعنی پاسداری فکر و عقیدہ، انتظار یعنی میدان عمل میں اترنا، انتظار یعنی تحرک، انتظار جمود نہیں چاہتا ہے، انتظار چاہتا ہے کہ ایک منتظر دوڑتا رہے، بھاگتا رہے، کسی ایک راہ کا راہی اپنے آپ کو بنا لے۔ ظاہر ہے ہم جس کام کو اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے انجام دیں گے، وہ کام ایک سچے منتظر کا کام ہو سکتا ہے۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک بڑی پیاری بات میں بین القوسین عرض کر دوں، شہید مرتضیٰ آوینی علیہ رحمہ کی، اور یہ ہماری قوم کے افراد بالخصوص سنیں اور غور کریں، بالخصوص نیمہ شعبان کے اس پرمسرت موقع پر کہ ایک برس اور گزر گیا، ابھی امام نہیں ہے، اور نہ جانے کتنے برس گزرتے رہیں گے۔ شہید مرتضیٰ آوینی علیہ رحمہ نے ایک خوبصورت جملہ کہا تھا کہ جس دور میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، اس دور میں ہمارے گزشتہ ائمہ کا تذکرہ تو خوب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں وہ ہونا بھی چاہیے، بے شک۔ لیکن ہمارے زندہ امام کا تذکرہ یا تو کم ہوتا ہے، یا ہمارے عوام کو ہمارے زندہ امام سے واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ میں چند ایک سوالات قائم کر رہا ہوں، ہر سننے والا بالخصوص ہماری قوم کا ذرا غور کرے کہ کتنی باتوں کا اسے علم ہے، نالج ہے۔ مثلا امام کی ولادت کب ہوئی؟
ولادت کے ہنگام کے حالات کیا تھے، معرفت سرکار حجت کا مطلب کیا ہے، طول عمر کو لے کر کے جو وہابی افکار رکھنے والے یا دیگر مکاتب فکر کے افراد شبہات ایجاد کرتے ہیں، اس کا منطق اور عقل کے اعتبار سے جواب کیسے دیا جا سکتا ہے، آیا کوئی ایسی ریسرچ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ امام جب غیبت صغریٰ کے دور میں سانسیں لے رہے تھے تو اس وقت اپنے فرائض امامت کو کیسے ادا کر رہے تھے، امام کی ماں کون تھی، دور غیبت کبریٰ میں امام اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کر رہے ہیں، علامات ظہور کیا ہیں، حتمی علامتیں کون سی ہیں، غیر حتمی کون سی ہیں، ان حتمی علامتوں میں نیچرل کون سی ہے، غیر فطری اور غیر طبیعی اور غیر نیچرل علامتیں کون سی ہیں۔ امام جب پس پردہ غیبت سے ظاہر ہوں گے تو کیا سارے کام چمتکار اور معجزات کے ذریعے ہوں گے، یعنی امام کو اسی نیچرل وے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ امام کے لشکر میں خواتین کی تعداد کتنی ہوگی، امام جب ظاہر ہوں گے تو کیا صرف خون خرابہ کریں گے جیسا کہ ہمارے یہاں ممبروں سے بیان ہوتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں معمولاً ہماری واقفیت یا صفر ہے یا نہ کے برابر ہے۔ ذمہ داری ہے آپ جیسے محترم ناظم حضرات کی، ذمہ داری ہے ہماری قوم کے شعراء کی، ذمہ داری ہے فراز ممبر پر آنے والے علماء، خطبہ، ذاکرین، واعظین، طلاب اور افاضل کی، تو وہ بالخصوص ان ایام میں اور سال بھر تذکرہ کرتے رہیں تاکہ تھوڑی سی واقفیت ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کی معرفت کا مطلب کیا ہے، یہ جو پیغمبر نے فرمایا، اور یہ مختلف شیعہ سنی معتبر منابع میں آپ کو حدیث مل جائے گی، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے وقت کے امام کو پہچانے ہوئے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اچھا ایک بات اور سن لیجئے، 265 آیات قرآن مجید میں سرکار حجت سے متعلق ہیں جو بلا واسطہ یا بالواسطہ امام زمانہ کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ 3,500 سے زیادہ روایات اور فرامین پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو معتبر شیعہ سنی منابع میں موجود ہیں۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ وہابیت کا فکری رہنما ابن تیمیہ کہتا ہے وہ حدیثیں جو آخری حجت اور مہدی موعود کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں وہ صحیح ہیں، جن کے راوی ابو داؤد وغیرہ ہے۔ میں اگر آپ اجازت دیجئے تو اپنی نوٹ بک کا سہارا لوں اور میں چند ایک نام آپ کے سامنے پیش کروں کہ کن بزرگ علماء اہل سنت نے، ظاہر ہے ایک تفصیلی موضوع ہے، امام زمانہ کا تذکرہ کیا اپنی کتاب میں۔ مثلا ابن حجر ہیثمی مکی شافعی، ابن صباغ علی ابن محمد مالکی، شمس الدین ابو المظفر یوسف، نور الدین عبد الرحمن جامی، ایک بڑا نام اور لے رہا ہوں، اہل سنت عالم۔ جناب شافعی گنجی، ان کی کتاب ہے البیان فی اخبار صاحب الزمان، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہم نے کوئی ایک حدیث کسی شیعہ کتاب سے نہیں نقل کی ہے، سرکار حجت کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے۔ ایک طویل فہرست ہے جو علماء اہل سنت اور شیعہ علماء کی جنہوں نے امام کا تذکرہ کیا۔ اچھا معرفت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم فقط اتنا جان لیں کہ 15 شعبان کو پیدا ہوئے، 14 کو ہمیں پٹاخے پھوڑانے ہیں، گھروں میں چراغاں کرنا ہے، نئے لباس پہننے ہیں، مرحومین کا فاتحہ کرنا ہے، بزرگوں کی قبروں پر چراغانی کرنا ہے، یعنی اس سے آگے ظاہر ہے یہ معرفت کی جو دو قسمیں علماء نے بیان کی، معرفت ظاہری ہے اور حقیقی ہے۔ یہ ظاہری معرفت اگر اس حقیقی معرفت تک پہنچنے کا ذریعہ قرار پا رہا ہے تب تو ٹھیک ہے۔ حقیقی معرفت کا نمونہ میں 2 تاریخ کے شواہد آپ کے سامنے پیش کروں۔ مثلا جنگ احد، نبی اعظم نے مسلمانوں کی ڈیوٹی معین کر دی، یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہاری جگہ ہے، خبردار یہاں سے ہلنا مت۔ لیکن اچانک شور ہوا کہ پیغمبر قتل کر دیے گئے، اور مال غنیمت کی لالچ میں لوگوں نے نبی آدم کی مقرر کردہ جگہوں سے اپنے آپ کو ہٹا دیا۔ خبر مدینے پہنچی، نبی کا ایک چاہنے والا مدینے سے نکلا ہے کہ آخر دیکھیں تو پیغمبر کس عالم میں ہے۔ راستے میں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، خاتون پشت شتر پر 3 جنازے لے کر جا رہی ہے۔ اب آپ سوچئے ابھی یہاں کہیں بینڈ باجا بج رہا ہو، چراغانی ہو، خوشی کا موقع ہو تو ہم رک کر نہیں پوچھیں گے، لیکن ذرا سا غم کا ماحول ہو، لوگ غمزدہ ہوں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم وجہ پوچھتے ہیں کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے۔ آنے والے نے جنازوں کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے، بلکہ ایک سوال کیا ہے، یہ بتاؤ کہ پیغمبر کی کیا خیریت ہے۔ لے جانے والی جنازوں کو خاتون ہے، اس نے کہا الحمدللہ ہمارا امام زندہ ہے، نبی اپنے زمانے کے افراد کے امام ہیں۔ اب آنے والے نے پوچھا کہ یہ جنازے کس کے ہیں؟ دیکھیے معرفت حقیقی، وہ خاتون کہتی ہے
खातून कौन है? अम्र इब्ने जुमा की ज़ौजा। इसे जनाब जाफर सुबहानी जैसे मर्जा तकलीद ने अपनी किताब में लिखा है। वो खातून कहती है जंग में मेरा शौहर, मेरा बाप, मेरा भाई मारा गया, लेकिन खुदा का शुक्र कि हमारा इमाम जिंदा है। तारीख में और नमूने मिल जाएंगे। अब आप मैदान करबला में आइए। सैयदुश्शुहदा, सईद ज़ुहैर, बरसते तीर, नमाज कायम हो चुकी है, नमाज तमाम हुई, एक दुनिया से रुखसत हो चुका है, दूसरे का सरजान हुए अबू अब्दुल्लाह हुसैन पर। पूछना चाहिए था मौला जन्नत में जगह दिखा दीजिए। ज़रा सी रमक हयात बाकी है। एक सवाल, अब अफ़ई तो जबना रसूलिल्लाह, फर्जंद रसूल के हमने अपने वादे को पूरा किया है। ये मार्फत जब तक हमारे अंदर नहीं पैदा होगी तो इमाम की आमद की राहें बहरहाल हमवार नहीं हो सकती। इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है? जहाँ हमें इमाम की तरफ से सदका देना है, उनकी नियाबत में हज और उम्रा और तवाफ़ करना है, जहाँ उनके लिए और दीगर कामों को अंजाम देना है, बाज़ दुआओं को पढ़ने की बड़ी ताकीद है, जिनमें दुआए है, दुआए नुदबा और दीगर ज़ियारात, बिलखुसूस रोज़ जुमा की ज़ियारात। वहीं साथ ही साथ हमें कोशिश करनी है कि हमसे कोई ऐसा काम सरजद न हो जो इमाम की रंजीदगी का सबब करार पाए। बेशक। जिस दिन ये अहद हमने, मैं फिर अर्ज़ करूँगा और अक्सर ये बात मैं मिंबर से भी कहता हूँ, तकवा कोई भयानक चीज़ नहीं है। तकवे का मतलब अल्लाहू अल्लाहू करना नहीं। तकवे का मतलब सर पर एक मैली कुचैली टोपी और बोसीदा से लिबास बदन पर और इंसान बस सजदों पर सजदा करते रहे नहीं। तकवा यानी अल्लाह यफ़क़ुदा का हैतो अमरका वला यराका हैतो नहाका, वाजिबात को अंजाम देना और मुहर्रमात से परहेज़ करना है तकवा। सुना है मैंने, और मैंने तो दौर दर किया है मरहूम आयतुल्लाह उज़्मा बहजत अलैहिर्रहमा का। मैं हौज़ा इल्म क़ुम में था, उनके इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ने का शरफ़ मिला, उनका दीदार नसीब हुआ। लेकिन उनके बारे में मिलता यह है कि किसी ने उनसे कहा था आगा नसीहत कीजिए। मर्चा, आलिम, आरिफ, जलीलुल क़द्र शख्सियत। तो आयतुल्लाह बहजत ने कहा था कि बस इतना समझो कि तुम्हें वाजिब अंजाम देना है, हराम से बचना है। ये इतना कर लिया तो तुम्हारा इमाम तुमसे राज़ी हो जाएगा। बहुत सारे शुकूक और शुबहात ईजाद किए जाते हैं इमाम के सिलसिले में, बिलखुसूस तूले उम्र को लेकर। मक्ते में आ पड़ी है जो आले नबी की बात, फिर किस तरह से मान ले तूले हयात को। फ्रांस की सरजमीन पर एक दरख्त पर रिसर्च होती है और मुहक्किकीन की टीम ये डिक्लेयर करती है कि अगर फ़िज़ा हमवार हो, साजगार हो, मौसम सही रहे, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, तो ये दरख्त मसलन 2500 साल ज़िंदगी बसर कर सकता है। आप मुझे बताइए, जब एक दरख्त की टोटल उम्र 2500 साल होती है, हो सकती है, तो हमारा इमाम तो अभी 1200 साल में, बल्कि उससे भी कुछ कम। जो परवरदिगार जनाब यूनुस के बारे में कहता है ललबसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, कि हम यूनुस को क़यामत तक मछली के पेट में रखते। तो जब जनाब यूनुस मछली के पेट में रहते तो मछली भी तो जिंदा रहती। बिल्कुल। जब मछली मशीयत परवरदिगार के तहत क़यामत तक जिंदा रह सकती है, तो अल्लाह जब तक जिसे चाहे जिंदा रख सकता है। और एक तवील फहरिस्त है ऐसे अफराद की और ऐसी शख्सियात और ऐसे मासूमीन, मसलन अंबिया किराम में ख़िज़्र, इलियास, ईसा आज तक जिंदा है, किसी को कोई शक और शुबहा नहीं। लेकिन जहाँ मामला आता है फर्जंद ज़हरा का, जहाँ मामला आता है फर्जंद अली मुर्तदा का, वहाँ फ़िक्रें माऊफ़ हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इनके बुज़ुर्गों की वालिहाना उल्फत व मोहब्बत ने इनके फ़िक्र शऊर को मफलूज करके रख दिया है। लेकिन गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। आप तो ये बिजली के तार में लाइट और करंट गायब है मानते रहिए, शैतान को नहीं देखा है मानते रहिए, क़यामत के अनदेखे तस्करे पर आपका ईमान हो, जहन्नम के सांप बिच्छू आपने नहीं देखे हैं मानते रहिए, हुरो गिलमान को आपने नहीं देखा है मानते रहिए। क्यों मान रहे हैं? कहा नबी ने फरमाया है। तो उसी नबी ने तो ये कहा था कि मेरे 12 जानशीन होंगे। रिवायत पेश कर दूं आपकी खिदमत में, और ये रिवायत निहायत हौसला अफजा है। देखिए, मनाक़िब इब्न शहर आशूब में है कि पैगम्बर ख़ातम नबी आदम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया। उसके ज़िम्मे में फरमाते हैं, ऐ लोगो, जो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी और मौत मेरी ज़िंदगी और मौत जैसी हो। देखिए, हम और आप एक दुआ भी करते हो, करना भी चाहिए कुनूत में बिलखुसूस, अल्लाहुम्मा जअल महयाया महया मुहम्मद व आले मुहम्मद व ममाती ममाता मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा ज़िंदगी अहले बैत जैसी हो, मौत अहले बैत जैसी हो। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं हैदर अब्बास रिज़वी
ایک بھارت کا نواسی، ایک ذمہ دار شہری، میں ہندوستان میں رہ کر کے، شہر لکھنؤ میں رہ کر کے آرزو کروں کہ میرا لائف اسٹائل ایرانیوں جیسا ہو، کب ممکن ہوگا؟ اسی وقت جب میں نے ایران دیکھا ہو، ایرانیوں کے طرز حیات کو دیکھا ہو، سبحان اللہ. اب میں کہوں کہ میری زندگی محمد اور آل محمد کی جیسی ہو، کب ممکن ہوگا؟ جب ان کو دیکھا ہو. دیکھا تو ہے نہیں، تاریخ میں پڑھا ہو. ایک روایت اور سن لیجیے ذیشان بھائی، واقعی میں مطالب الہ ماشاء اللہ. مثلا پیغمبر خاتم نبی آدم اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں اینا اصحابی اینا اخوانی، کہاں ہیں میرے بھائی؟ سب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا. پیغمبر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کہا نہیں انتم اصحابی، تم بھائی نہیں ہو بلکہ میرے اصحاب میں تمہارا شمار ہے. اب سوال کیا یا رسول اللہ پھر آپ کا بھائی کون ہے؟ جانے قربان. پیغمبر فرماتے ہیں میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو آخر الزمان میں سفیدی پر سیاہی میں ایمان رکھتے ہوں گے. اللہ. کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے اپنے امام کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہوگا، صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا، اور پھر بھی وہ امام کی امامت کے قائل ہوں گے. اسی لیے ہمارے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین حضرت علی بن حسین علیہ السلام نے جناب ابو خالد کابلی سے فرمایا تھا ان اہل زمانہ غیبتہ افضل من اہل کل زمان. آخری حجت خدا کے دور کے افراد ہر دور کے افراد سے بہتر ہیں. ہر دور کے افراد میں جناب سلمان کا بھی نام ہے، آمنہ بنت شریح کا نام بھی ہے، لبابہ بنت جعفر کا نام بھی ہے، قمبر بھی ہیں، جناب ابو ذر بھی ہیں، نہ جانے کتنی عظیم شخصیات. بے شک. لیکن پھر مولانا نے 2 شرطیں بیان کی، القائلین بامامتہ والمنتظرین لامرہ. پہلی شرط یہ ہے کہ آخری حجت خدا کی امامت کے قائل ہوں اور ان کے ظہور کا انتظار کرنے والے ہوں. آپ خود ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں اور ناظم بھی ہیں. یہ بہرحال ایک ربائی سن لیجئے کہ حق پہ اپنے ہیں یا کہ بیگانے، بات پردے کی ہے خدا جانے. واہ. جاہلیت کی موت اس کی جو نہ اپنا امام پہچانے. بے شک. بغیر پہچانے ہوئے نہیں جانا ہے. اب پیغمبر کہتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میری زندگی جیسی ہو، اس کی موت میری موت جیسی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ علی بن ابی طالب کو اپنا ولی قرار دے اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کی پیروی کرے. تب اس موقع پر کسی نے نبی آدم سے سوال کیا تھا کہ آپ کے بعد یا رسول اللہ کتنے ائمہ ہوں گے؟ تو اس موقع پر سرکار رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ اسباط کے برابر. لفظ اسباط کا اطلاق جناب یعقوب کے 12 بیٹوں پر ہوتا ہے، یعنی 12 ہوں گے. میں صرف ایڈریس دے رہا ہوں. مثلا سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 136، سورہ آل عمران آیت نمبر 86، سورہ نساء آیت نمبر 163 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 140. ان آیات میں یہ تذکرے مل جائیں گے. اس کے علاوہ مثلا جب ولادت ہوئی ہے خود سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کی، جناب زہرا رنجیدہ ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے ایک نام لے رہا ہوں قاسم ابن علا. دیکھیے ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتی ہے ناحیہ مقدس یا ناحیہ مقدسہ. مثلا زیارت ناحیہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زیارت ناحیہ مقدسہ. مقدس. زیارت ناحیہ مقدسہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سرکار حجت کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے. لیکن ایک اور امام معصوم ہیں جن کی نقل کردہ چیزوں کو ہمارے ہاں ناحیہ مقدس یا مقدسہ کہا جاتا ہے، وہ ہیں ہمارے 11ویں امام. زمانہ اتنا پراشوب امام عسکری کا کہ امام اپنے شیعوں سے رابطہ نہیں برقرار کر پاتے تھے. امام عسکری کے صحابی قاسم ابن علا اور امام زمانہ کے نائب عام قاسم ابن علا، ان سے ایک دعا نقل ہوئی ہے جسے مفاتیح الجنان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس دعا کو پڑھنا چاہیے ہمیں، بالخصوص روز ولادت سید الشہداء. بڑی خوشی کا دن ہے. سرکار سید الشہداء مصباح الہدیٰ امام حسین علیہ السلام جس میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس مولود کے صدقے میں ہم تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں جس کی شہادت کی خبر اس کی ولادت سے پہلے دی گئی. ظاہر ہے آپ سوچئے جب جناب زہرا کو خبر شہادت ملی ہے تو نندہ ہوئی. اس موقع پر پیغمبر نے ایک مجدہ سنایا تھا، فاطمہ گھبراؤ مت، کہ تمہارا لال حسین وہ ہے جس کی نسل میں اللہ نے باقی کے 9 ائمہ قرار دیے ہیں. اللہم صلی اللہ بشارت دی پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. میں چاہوں گا 1-2 باتیں اور عرض کر دوں، بہت طولانی گفتگو بھی نہ ہو تاکہ ناظرین کے لیے دلچسپی بھی برقرار رہے اور وہ
للک بھی کہ اور مزید آشنائی کی کوشش کریں اور جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ۔ معرفت میں اضافہ کریں۔ دیکھیے جب امام کی ولادت ہوئی ہے تو حالات اتنے پرفتن تھے کہ امام عسکری کو ہر دوشنبے اور جمعرات کے روز جانا ہوتا تھا دربار میں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہیں، کہیں سامرہ سے گئے نہیں۔ ولادت کی شب جناب امام عسکری نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ کو بلایا، جن کی قبر بھی سامرہ میں ہے، امام نقی کی بہن ہے، امام عسکری کی پھوپھی ہیں، اور جب بتایا تو کہا، حیرت ہوئی، پھوپھی کو حیرت ہوئی کہ ارے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور پھر رات کا حصہ گزرتا جا رہا ہے، سین خانہ میں آتی تھیں اور پھر سوچتی تھیں ابھی تک ولادت نہیں ہوئی ہے، پھر آخرکار امام عسکری کا پھوپھی اماں جو کہہ دیا وہ ہوگا۔ اور جب امام کی ولادت ہوئی ہے تو پہلا کام جو آغوش امامت میں پہنچنے کے بعد امام زمانہ نے انجام دیا ہے وہ ہے وحدانیت پروردگار کی گواہی، توحید، نبوت کی گواہی، اور پھر تمام ائمہ کو امیر المؤمنین سے لے کر امام عسکری تک تحفہ سلام روانہ کیا جانا۔ اب دیکھیے یہ بہت اہم پہلو ہے کہ کبھی کبھی ہم جیسے مرد یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صرف ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ آغاز ولادت اور بالکل ابتدائی لمحات میں ہی جیسے ہی امام عسکری کو سلام کا تحفہ پہنچا، پھوپھی اماں بچے کو لے جائی تاکہ بچہ اپنی ماں کو بھی تحفہ سلام کر سکے۔ یہ حفظ مراتب کا خیال، یہ تربیت کا انداز۔ لیکن ابھی عام شیعوں کو، امام عسکری کے چاہنے والوں کو اطلاع نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معمولاً چند ایک مساجد مشہور ہیں، اور بہرحال جن میں مسجد الحرام، محلے کی مسجد میں نماز پڑھی جائے اس کا ثواب کچھ اور ہے، یہی نماز اگر ہم جامع مسجد میں شہر کی پڑھیں اس کا ثواب کچھ اور ہے، اسی نماز کو اگر ہم مسجد الحرام میں پڑھیں تو 1 رکعت کے عوض 1,00,000 رکعت کا ثواب، اسی نماز کو اگر ہم مسجد نبوی میں پڑھیں 10,000 رکعت کا ثواب، یہی نماز اگر مسجد سیلا میں پڑھیں، مسجد کوفہ میں پڑھیں۔ جب معمولاً ہمارے یہاں بڑی مسجدوں کی بات ہوتی ہے تو ایک نام آتا ہے، معذرت، ایک نام آتا ہے مسجد مقدس جمکران کا، جس کے لیے میں نے کبھی کسی ڈاکومنٹری میں کہا تھا کعبہ اہل دل، قبلہ اہل نگاہ، کروڑوں عقیدت مندوں کی حاجات کا مرکز۔ لیکن یہ ایک خواب کی تعبیر ہے۔ مسجد جمکران، حسن مصلح جمکرانی نے خواب دیکھا تھا، پھر یہ مسجد بنائی تھی جہاں آج بھی مراجع اعظام جاتے ہیں، ان کی تاکید ہے جانا چاہیے، درد دل کرتے ہیں لوگ، بڑی تعداد میں بڑے شوق سے پہنچتے ہیں، اور آج کی رات نیمہ شعبان کے موقع پر تو وہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ بے شک۔ لیکن ایک مسجد جسے امام عسکری نے حکم دے کر بنوایا، حرم معصومہ سے متصل 1 صحن کا فاصلہ، اس کا نام ہے مسجد امام حسن عسکری۔ کس نے بنایا؟ امام عسکری کے صحابی خاص احمد ابن اسحاق اشعری قمی نے، احمد ابن اسحاق اشعری قمی نے ایک روز امام عسکری سے سوال کیا، مولا آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ تو روایت کہتی ہے امام بیت الشرف میں داخل ہوئے، کاندھے پر بچے کو لے کر آئے، 3 برس کی عمر ہو چکی ہے۔ احمد ابن اسحاق اشعری قمی کہتے ہیں کہ میں نے دوش امامت پر بچے کو دیکھا ہے تو ایسا محسوس ہوا جیسے 14ویں کا چاند چمک، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس موقع پر کوئی گفتگو نہیں کی، امام نے بس اتنا کہا یہ تمہارا امام ہے میرے بعد۔ چلے گئے، دوبارہ واپس آئے، سوالات کیے، اس کے جوابات اس کمسنی میں امام زمانہ نے دیے۔ تو ایک راستہ ہے کہ لا کر کے کچھ لوگوں کے سامنے پیش کیا، جن میں سر فہرست نام احمد ابن اسحاق اشعری قمی کا۔ ایک راستہ ہے اس پرفتن دور میں اپنے شیعوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ اچھا، دور امام عسکری میں حالات اتنے سخت تھے کہ لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو غیبت صغریٰ کے دور کے لیے آمادہ کرنا تھا۔ امام نے مختلف عقیقے کیے، گوشت بھجوایا ہے اپنے چاہنے والوں کے پاس تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض افراد مثلا رکوع میں شرع ادا نہیں کرتے ہیں، خمس کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اور اگر دے بھی دیتے ہیں تو سوچتے ہیں مولوی صاحب پر احسان ہے، فلاں ادارے پر احسان ہے۔ یاد رکھیے گا اس ادارے کا آپ پر احسان ہے جو آپ سے رقم کلیکٹ کر رہا ہے اور لے رہا ہے۔ مرحوم آیت اللہ بروجردی نے کسی خمس چلانے والے سے کہا تھا کہ تمہارا ہم پر احسان نہیں بلکہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ تم سے ہم لے رہے ہیں۔ تھیلیاں آئی ہیں، امام نے ایک تھیلی سے 8 درہم یا سکے نکالے اور کہا لے جا کر میرے فلاں چاہنے والے کو دینا اور کہنا کہ ہم اہل بیت کو حرام مال پسند نہیں۔ لہذا پہلے مرحلے میں ہمیں کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے واجب حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ آخری بات کہہ دوں، بات کو ختم بھی کرنا ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں جب ہم نکاح پڑھنے آتے ہیں تو بعض افراد مثلا دولہا کے باپ یا اس کے گھر کے بزرگ کہتے ہیں مول صاحب
جو لکھنا ہو لکھ دیجیے، کون لے رہا ہے کون دے رہا ہے مہر کے سلسلے میں؟ شریعت کہتی ہے سب سے بڑا چور وہ ہے جس نے حق مہر ادا نہ کیا۔ اس کے علاوہ شریعت کہتی ہے کہ اگر مہر کی رقم ادا کیے بغیر کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی موت کے بعد میراث بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے مرحلے میں اس کے ترکے سے اس کی بیوی کو حق مہر دیا جائے گا، پھر بچے ہوئے مال سے میراث کا حق ادا کیا جائے گا۔ واجبات کو انجام دیے بغیر ہم امام کے نہ محبوب بن سکتے ہیں، نہ واقعی معنی میں محب بن سکتے ہیں۔ اور دیگر راہیں امام نے، ہمارے ہاں کبھی کبھی دین سازی کا کارخانہ لگ جاتا ہے، دل قبول نہیں کرتا مل صاحب، یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ میں ایک جملہ اکثر مجلسوں میں پڑھ بھی دیتا ہوں اور بعض افراد اس کو گرفت میں بھی لے لیتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی بدعقلی پر اپنے بزرگوں کی بدعقلی کو دلیل بنائیں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، یاد رکھیے گا، ہمیں ایک ذرا سا بھی دین کے معاملات میں اپنی جانب سے کسی طرح کی دخالت کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ امام نے جو راستہ اختیار کیا ہے اپنے چاہنے والوں کو امام زمانہ سے آگاہ کرنے کے لیے، وہ راستہ کیا ہے؟ امام نے مثلا ایک عصا کے درمیان پائے جانے والے ہول میں خط کو رکھا ہے اور کہا فلاں میرے چاہنے والے کو دے کر آؤ۔ لے جانے والا قاصد جب لے جا رہا ہے، راستے میں سواری بیٹھی اور اس نے ضرب لگائی، وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا، مولا یہ اس میں سے خط نکلا ہے۔ مولانا نے کہا کس نے تم کو یہ اجازت دی تھی کہ تم اس عصا سے، اس ڈنڈے سے اپنی سواری کو تمہاری ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ تم اس کو لے جا کر کے فلاں کو منتقل کر کے۔ اس حد تک بھی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں سے ہمیں روگردانی کی اجازت نہیں ہے۔ میں جلدی سے یہ بھی پیش کرتا ہوں، ظاہراً ارم سلسوی صاحب کے یہ اشعار ہیں کہ پردے غیب سے آنے کو ہیں آنے والے، سوئی تقدیر زمانے کی جگانے والے، بجلیاں کفر کے خرمن پہ گرانے والے، آ گئے معنی توحید سکھانے والے، کیوں پریشان نظر آتا ہے دین اسلام، ابھی باقی ہیں تیرے ناز اٹھانے والے، کفر و الحاد کی بنیاد الٹ جائے گی، آ رہے ہیں در خیبر کے اٹھانے والے، اے اجل رہنے دے دم بھر میری آنکھوں کو کھلا، میرے مولا میری بالی پہ ہیں آنے والے، میرے گلشن کے مقدر میں بہاریں لکھ دے، تبتے صحراؤں کو گلزار بنانے والے، ہیں وہ سلطان زمانہ وہ شہنشاہ ارم، ان کے درکے ہیں گدا سارے زمانے والے۔ یہ دنیا کی رعنائیاں، یہ چمک دمک، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ اشرف مخلوقات انسانوں کا تمام تر آسائشوں میں زندگی بسر کرنا صدقہ ہے اور عطیہ ہے وقت کے امام منجی بشریت حضرت حجت کا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں دن بدن سرکار حجت کی معرفت جیسی عظیم نعمت سے سرشار فرمائے۔ شانوز میں شکر گزار ہوں آپ کا، بہت بہت شکریہ ٹیم کا بہت ناظرین۔ شکریہ۔ اس وقت میں سن رہا تھا حیدر عباس رضوی صاحب جو بہترین اسکالر ہے اور بہت ہی مختصر سے وقت میں جو قیمتی آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں بیان دیا اور جو بتایا اور جو پیغام دیا اور جو میسج دیا اور ہمیں ہماری کمی کا احساس بھی کرایا کہ ہم اپنے آپ کو کہاں کھڑا پاتے ہیں، کس جگہ پر۔ ہم اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، ہمارا قریبی، یا ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں، ہم سے مخاطب نہیں ہوتا ہے یا اس کا جواب نہیں دیتا تو ہم کتنا بے چین ہوتے ہیں، حالانکہ ہم امام وقت سے کتنا بے خبر ہے۔ اس کا احساس آج کے دن تو کم سے کم ہمیں کر ہی لینا چاہیے اور اپنے خالق کی بارگاہ میں اپنے امام کے وسیلے سے تڑپ کر کے دعا کرنا چاہیے، مولا آپ کا دیدار ہو اور آپ اپنے چاہنے والوں میں ہم جیسے گنہگاروں کو، مولا کیسے ممکن ہوگا کہ آپ ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شمار کر لیں۔ پروردگار عالم ان علماء اس وقت ہمارے ساتھ عالم دین بھی بیٹھے ہوئے، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں خالق اضافہ فرمائے، بالخصوص ہمارے مراجع الزام، ہمارے علماء کرام، ہمارے وہ ذاکرین، وہ شعراء جو اس پیغام کو دے رہے ہیں۔ آئیے آج کے دن ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں وقت کے امام کی معرفت نصیب فرمائے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی لاپرواہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے جلد سے جلد اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ کسی شاعر کے بے ساختہ مجھے 4 مصرے اس وقت پروگرام کے اختتام پر یاد آتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ کب کہاں میں نے کہا نقاب تو رخ سے جدا کرو، کہنے لگے نظر کو ذرا پارسا کرو،
میں نے جب پوچھا مرکز حجت کب آئیں گے، کہنے لگے کہ آج تم دل سے دعا کرو۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے۔ آئیے آج کے اس عظیم موقع پر، جبکہ آپ نے شعبان کے اس مہینے کی عظمت کو بھی بیان کیا، اپنی شخصیت کو سجانے اور سنوارنے کے لیے بھی ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، چلتے چلتے میں چاہوں گا کہ خدا حافظ تو میں نے کہہ ہی دیا ہے، آپ ایک مرتبہ ہمارے بالخصوص یوتھ کو، نوجوانوں کو آپ اگر ایک مشورہ دے دیں کہ ہمیں جلد سے جلد اپنے آپ کو کیسے احساس پیدا کرنا اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اپنے وقت کے امام کے چاہنے والوں میں شمار کرنے کے لیے، آپ ایک چھوٹا سا مشورہ دیتے ہوئے پروگرام کو خدا حافظ کریں۔ خود چونکہ اپنے بزرگوں سے مشورہ اور نصیحتیں لیتا رہتا ہوں، اور میں چاہوں گا ہمارے جوان ایک ذمہ دار عالم کا ہاتھ ضرور پکڑیں، بے شک، اور اگرچہ سوء تفاہم ہے، بسا اوقات کچھ سازشیں ہیں، لیکن اس دور غیبت کبریٰ میں یہ علماء ہیں جنہوں نے ہمیں مسلمان ہی باقی رکھا ہے، اور ہم مکتب اہل بیت اطہار کے گرویدہ ہیں۔ یہ مدارس اور علماء کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ علماء سے نزدیک ہونے کی کوشش کیجیے، بے شک، ہرگز آپ، اور کبھی اگر ذیشان میں توفیق رہی تو میں صرف اور صرف اس دور غیبت میں علماء کی جو جافشانیاں ہیں، حالانکہ ہم لوگ بڑے نازک دور میں ہیں۔ بہت نازک دور میں ہیں۔ ایک بات صرف کہوں گا، دیکھیے آپ 24 گھنٹے میں 1 منٹ صحیح ایک تحفہ سلام کے ذریعے وقت کے امام کو ضبط کیا، بے شک، یعنی ایک مرتبہ بھی اگر صدق دل سے آپ نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ یا مولانا یا صاحب الزمان، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے امام کی نظر عنایت کو حاصل کرنے کے لیے کافی۔ بے شک، بے شک، آپ سوچئے ہم گنہگار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف ہے، اس کے بعد بھی ہم سربلند ہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں میں یہ حیدر عباس شاید تمہارے اپنے مطالعے کا نتیجہ ہے، تمہاری اسمارٹنیس ہے، فلاں صاحب یہ ہماری ڈگری ہے، یہ ہمارا فلاں اشارہ ہے۔ نہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ لمذنب شیعتنا فی کل یوم واللیل 1000 مرہ، میں اپنے گنہگار شیعوں کے لیے ہر روز، شب و روز میں 1000 مرتبہ طلب مغفرت کرتا ہوں۔ یہ اپنا تمہارا حیدر عباس کوئی کمال نہیں ہے، وقت امام کی نماز شب کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج تم سماج میں آبرو مند ہو۔ کب تک یا نادل کریں فریاد و فغاں، اور اے جان بہار آ کے نہیں تابو تواں، اور اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ذیشان بھائی کے لیے خصوصی دعائیں، یہاں برادران ہمارے جو زحمت کرتے ہیں ان سب کے حق میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ پیغام کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کو دیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور چلتے چلتے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں اس دن شرمندگی سے بچا لے جس دن ہم اپنے امام کے حضور کھڑے ہو کے کہیں گے مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، حالانکہ جب خود کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا یہ خدا ہی بہتر جانے۔ آئیے ناظرین، ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اپنی مصروفیت میں سے نکال کر کے ہمارے ناظرین کے لیے، اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ تو انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔